अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं गरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं 60 मिनट्स। कराची ऑपरेशन कामयाब जा रहा है या नाकाम? कराची के हालात में बज़ाहिर बेहतरी तो नजर आती है, लेकिन शहर का कुछ हिस्सा अभी भी बेअमनी का शिकार है। माजी में ये बातें सामने आती रहीं कि कराची का अमन खराब करने में सियासी जमातों के अस्करी विंग्स मुलव्विस हैं और यही कराची का अमन खराब करना चाहती हैं कुछ बाकी गिरोहों के साथ मिलकर। लेकिन इसके बाद कराची में जब वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत की आशीर्वाद से मुदाखलत की और एक ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, तो कराची की सबसे बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से एतराज़ात सामने आते रहे। एक जानिब MQM को यकीन दहानी करवाई जाती रही कि ऐसा नहीं है, उसे टारगेट नहीं किया जा रहा, और दूसरी जानिब हुकूमत सिंध की जानिब से MQM से हुकूमत के आने के बारे में भी मुज़ाकरात जारी रहे। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के ताल्लुकात ऐसे रहे कि जैसे कहा जाए कि बगल में छुरी और मुंह पे राम राम। अभी पिछले दिनों कुछ मुलाकात हुई दुबई में। उस मुलाकात के असल हक़ाइक़ तो सामने नहीं आ सके, लेकिन उस मुलाकात को मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी की दोबारा एक दूसरे की जानिब देखने का बाइस करार दिया जा रहा है और इस मुलाकात को आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में भी अहम करार दिया जा रहा है। कहने वाले तो आज ये भी कह रहे हैं कि कुछ मुकमुका शायद हो चुका है बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा में। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, फिर शहर का अमन है, और एक और तरफ सुप्रीम कोर्ट भी कराची के अमन के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं है। और आज कराची बेअमनी केस की समाअत एक मरतबा फिर हुई और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में ख़ास तौर पे क्या सेटिंग होने जा रही है, ये सेटिंग क्या हो चुकी है या होने जा रही है, इसी पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर बाबर खान गौरी साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, वो मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी मरकज़ी रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर क़ानून, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ बात करेंगे हम प्रोग्राम में थोड़ी देर के लिए ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर साहब से। इन सब गेस्ट की तरफ जाने से पहले मैं ज़रा कुछ बात करूंगी अपने समा टीवी के कराची के ब्यूरो चीफ आमिर अहमद खान से और उनसे जानूंगी फैक्ट्स बेस्ड कि कराची का ऑपरेशन कामयाब है या नाकाम। अस्सलाम वालेकुम आमिर अहमद खान। आमिर, ये बताइए कराची का ऑपरेशन कामयाब जा रहा है या नाकाम हो चुका है? गरीदा, इस हवाले से कि मैं कुछ कहूँ कि ये ऑपरेशन कामयाब है या नाकाम, पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं और उसमें देखेंगे ऑपरेशन जब 5 सितंबर से शुरू हुआ उसके बाद से कराची में क्या कुछ हुआ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, वो हम पहले रिपोर्ट देख लें मेरे ख्याल में। श्योर। 5 सितंबर 2013 कराची में शुरू किया गया जराइम पेशा अफराद के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। पुलिस और रेंजर्स ने की मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ। मुल्जिमान और सिक्योरिटी एहलकारों में मुकाबले के दौरान 30 से ज्यादा मुल्जिमान मारे गए। कत्ल में मुलव्विस 154 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा भी किया गया, जिनमें 47 टारगेट किलर्स भी शामिल हैं। 49 भत्ताखोर और 23 अगवा बराए तावान के मुल्जिमान भी धर लिए गए। स्ट्रीट क्राइम डकैती में मुलव्विस 298 मुल्जिमान भी पकड़े गए। गिरफ्तार 1423 मुल्जिमान पर गैर कानूनी असला रखने का इल्जाम है। मंशियात फरोशी के जुर्म में गिरफ्तार हुए 924 मुल्जिमान, जबकि दीगर जराइम में मुलव्विस 2732 मुल्जिमान भी पकड़ लिए गए। 1803 मफरूर और 233 इश्तिहारी मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया है। इसी दौरान में शहर में कत्ल गारतगरी और लूट मार का सिलसिला भी जारी रहा, जिसमें 252 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस के मुताबिक 26 पुलिस एहलकारों समेत 58 अफराद टारगेट किलिंग का शिकार हुए। गन पॉइंट पर 6 बैंकों से लाखों रुपए लूट लिए गए। शहरियों से 1730 मोबाइल फोन छीने गए। अगवा बराए तावान के 18 मुकदमात दर्ज हुए। 546 गाड़ियाँ और 3784 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गयी। मोहम्मद अशद, समा, कराची। आमिर, ये फिगर्स तो कुछ और ही दास्तान सुना रही हैं, तो क्या कहा जाए कि कराची ऑपरेशन नाकाम हो रहा है? नहीं गरीदा, बिल्कुल भी खैर हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे नाकाम हो रहा है। हाँ। यकीनन जो हमने रिपोर्ट देखी, इसकी जो फिगर्स हैं वो कुछ निशानदही ये कर रहे हैं कि ऑपरेशन की हिकमत अमली इस हद तक कामयाब नहीं है जिस हद तक दावे किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ऑपरेशन के वो नताइज सामने आएंगे। और हमने भी ये देखा कराची शहर के अंदर कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो इब्तिदा में तो शायद थोड़ा बहुत डर खौफ था, गिरफ्तारियां भी सही मानों में हुई, और जिस तरह हमने ये रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि 7500 मुल्जिमान गिरफ्तार करने के दावे भी किए हैं
قانون نافذ کرنے والے اداروں میں. مگر یہاں یہ سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جس شہر سے 7,500 ملزمان گرفتار کر لیے جائیں وہاں ٹارگٹ کلنگ کیوں نہیں رک پا رہی, وہاں پہ اسٹریٹ کرائم کیوں نہیں رک پا رہے, ان چیزوں پہ بھی غور کرنا ہے. مگر بہرحال کچھ چیزیں پازیٹیو بھی ہوئی ہیں اس آپریشن سے. جس طریقے سے کراچی کے شہریوں نے دیکھا کہ سالوں سے جو عید کے موقع پہ, عید قرباں کے موقع پہ کھالوں کے مسئلے پہ تنازعات ہوتے تھے اور خونی تصادم ہوتے تھے, وہ اس دفعہ بالکل دیکھنے میں نہیں آئے. اچھا, ایم کیو ایم کے جو تحفظات اس آپریشن کے بارے میں اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, جہاں آپریشن تھے کچھ تحفظات ضرور آئے, ایم کیو ایم کی جانب سے بھی آئے اور دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی آئے. مگر جہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ایم کیو ایم کے ایک سابق ایم پی اے کو گرفتار کیا گیا اور پھر اس کو پہ مقدمہ بھی کیا گیا ہاشمی صاحب پہ, مگر ان کو رہا کر دیا گیا بعد میں تحقیقات کے بعد. تو یہ بھی چیز دیکھی گئی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں عدالتی سسٹم اگر مضبوط ہوگا, عدالتیں مضبوط ہوں گی, تو اگر یہ آپریشن پہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کوئی اعتراضات آتے بھی ہیں تو عدالتی سسٹم اگر آپ کا بہت اسٹرانگ ہے تو وہاں سے ان کو میرے خیال میں ضرور انصاف ملے گا. اچھا, کچھ پولیٹیکلی بات کر لیتے ہیں شہر کی سچویشن پہ. یہ کچھ سیٹنگ سننے میں آ رہی ہے بلدیاتی انتخابات کے تناظر میں متحدہ اور پیپلز پارٹی کے درمیان, خبر کیا ہے؟ جی بالکل, یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہے جس طرح کہا جا رہا ہے. اور بڑی اعلیٰ سطح کی جو میٹنگ ہوئی دبئی میں, اور اس کے بعد ایم کیو ایم کی جانب سے جو سپریم کورٹ میں کیس داخل کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی بلدیاتی ایکٹ کو چیلنج کیا گیا. یقیناً جو باتیں ہیں اس میں کچھ حقیقت ضرور ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن سپریم کورٹ کے آرڈر پہ بالکل ہونے ہیں اور بہت جلد ہونے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے ڈیٹ بھی دے دی ہے 27 نومبر کی. تو میرے خیال میں کیونکہ یہ دونوں جو سندھ کی بڑی پارٹیز ہیں یہ اس وقت الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے, کیونکہ ایم کیو ایم اس سسٹم پہ راضی نہیں ہے جو یہ سسٹم ہے, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ جب تک یہ سسٹم چینج نہ ہو اس وقت تک بلدیاتی انتخابات نہ ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ بلدیاتی انتخابات اگر موقع فوراً ہو گئے تو ایم کیو یہ اسی سسٹم. ٹھیک ہے عامر, آپ میرے ساتھ رہیے گا, تفصیل سے آپ سے بات کروں گی, لیکن میں چلوں گی اپنے باقی مہمانوں کی طرف. بابر خان ہوری صاحب, یہ آپ نے رپورٹ دیکھ لی, ہمارے بیورو چیف کے سے آپ نے بات بھی سن لی, ان کا انالیسز آپ نے سن لیا. آپ بتائیے کہ آپ لوگوں نے جو یہ پٹیشن دائر کی ہے فاروق ستار صاحب نے, تو یہ کیا کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے؟ کیا کوئی سیٹنگ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ پہلے تو غریدہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے شروع میں جو الفاظ استعمال کیے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک دوسرے سے ملے اور بغل میں چھری اور منہ میں رام رام, ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں. ٹھیک, کیونکہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا آپس میں میل ملاپ جو ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے, اور ہر پارٹیز کو اپنے دروازے ایک دوسرے کے لیے کھلے رکھنے ہوتے ہیں. یہی پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے, دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. جمہوریت کا جو اگر آپ کو جمہوری روایت ہے تو اس میں یہ ہے. اگر ہم آپس میں کوئی دشمنیاں نہیں ہیں, کوئی ہمارے آپس میں کوئی خدا نخواستہ خاندانی تنازع نہیں ہیں, ایشوز کے اوپر بات ہوتی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے. جمہوری سسٹم کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہر دور میں مختلف پارٹیز ایک ساتھ بیٹھی ہیں, کچھ نے مل کے حکومتیں بنائی ہیں, کچھ نے مل کے اپوزیشن کی ہے. تو یہ جمہوری روایت ہے, جمہوریت کا حسن ہے. جہاں تک دبئی میں ملاقات کا تعلق ہے, اس میں نہ ہم نے کوئی یہ بات کی کہ یہ الیکشن ڈیلے کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم تو شروع سے جو ہے بلدیاتی انتخابات کی ڈیمانڈ کرتی رہی ہے. آپ خود کراچی میں رہی ہیں, کراچی کے اندر مختلف اوقات میں آپ سے رابطے بھی رہے, اور بحیثیت رپورٹر یا بحیثیت اینکر آپ سے بات چیت رہی ہے. ہم سب کی خواہش ہے کہ کیونکہ جمہوریت کی اصل روح جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے, جس کے اندر نچلی لیول پہ نچلی سطح پر عوام کو جو ہے وہ اس کے مسائل حل ہوتے ہیں, اور یہ بنیادی روح ہے جمہوریت کی بلدیاتی نظام. اس کے اندر طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے, اور جو ہم مل بیٹھ کے حل کرتے ہیں. اور ہماری بات چیت جو دبئی میں ہوئی ہے وہ ہمارے ظاہر ہے 5 سال ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے حکومت کی ہے. اس حکومت کے دوران بھی جو چیزیں ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے جس پہ تحفظات ہوتے تھے وہ اختلاف ہم کرتے تھے, پھر بیٹھتے تھے. نہیں تو عدالت میں یہ پٹیشن دبئی کی ملاقات کے بعد کیوں دائر ہوئی, پہلے کیوں دائر نہیں ہوئی؟ دیکھیں, یہ دبئی کی ملاقات کو اس سے ریلیٹ نہ کریں, یہ تو کافی دن سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے. اچھا, اور وہ ہمارا ایک جمہوری حق ہے, اور کورٹ میں جانا کسی کے لیے اس کے اندر کوئی آپس کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی ہے. یہ تو ہم کورٹ میں گئے, ہم پیپلز پارٹی کے پاس تھوڑی ہم نے کوئی درخواست دی کہ آپ ڈیلے کر دیں. تو یہ تو کورٹ کے سامنے ہم نے کچھ اپنے تحفظات رکھے ہیں کہ بھئی آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت یہ ایشوز ہیں جو ہونے چاہیے ریزالو. بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو زیادہ اختیارات ملنے چاہیے
تو یہ سب کا آپ دیکھیں ابھی خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ جب کراچی آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہم نے جو بلدیاتی نظام دیکھا ہے سندھ کا اور پنجاب کا اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ اختیارات جو ہے وہ نہیں ملے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی دبئی میں ہمارے ساتھ شامل تھے, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے اپنے تحفظات ہیں وہ ہم کورٹ میں دیں گے, حکومت اپنی جسٹیفیکیشن دے گی. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کا کوئی دبئی میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے مکمکہ, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دبئی کی ملاقات جو ہے وہ ایک ہمارے جو پرانے تعلقات ہیں زرداری صاحب کے ساتھ, اور جو ان کا اور الطاف بھائی کا ایک ویژن ہے کہ سندھ کے اندر جو دو بڑی پارٹیز ہیں سندھ کی, وہ مل کے سندھ کے مسائل کو حل کریں, اس پیرائی کے اندر ہے. اس میں کہیں یہ نہیں ہے کوئی حکومت سازی ہے یا بلدیاتی انتخابات کو ڈیلے کرنا ہے. آپ نے ڈینائی کر دیا کہ دبئی میں ایسی کوئی سیٹنگ نہیں ہوئی. اگر آپ دوریاں کریں, آپ نے چانڈیو صاحب کو الگ بٹھا دیا کمرے میں, ہمیں الگ بٹھا دیا, تو یہ تو آپ سازش کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں دوریاں کرنے کی. نہیں جناب, ہماری مجال کہاں, ہم تو چاہتے ہیں کہ فی الحال ذرا دور دور رہ کے بات کر لیں تاکہ جب تک آپریشن ہو رہا ہے تو یہ ذرا ایک طرف رہ کے بات کر لیں. دونوں پارٹیز الگ الگ ہیں, موقف الگ الگ ہے. مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ کے پاس میں آؤں گی. یہ بتائیے کہ جیسا کہ بابر خان لاہوری صاحب نے کہا کہ دبئی میں کوئی مکمکہ نہیں ہوا, کوئی سیٹنگ نہیں ہوئی. سندھ لوکل گورنمنٹ کا بل 2013 دبئی کی ملاقات کے بعد واپس لیا جائے گا, کچھ ترامیم کی جائیں گی, یا پھر کورٹ کا آرڈر آئے گا تو یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا؟ مجھے صحیح صورتحال کا پتہ نہیں کہ یہ عدالت میں معاملہ ہے جی, اپیل میں گئے ہیں. اب کورٹ کے بعد ہی کوئی ڈیسیشن صحیح معلوم ہو سکے گا. بعض موقعوں پر حکومت نے, پارٹیوں نے ایک موقف اختیار کیا, اعلان کیے, اور عدالت کے فیصلے دوسرے ہیں. تو عمل تو بہرحال عدالت کے فیصلے پہ ہوتا ہے. آپ نے وہ چھری والی بات کی ہے, وہ مجھے بھی ذرا پریشانی تھی. وہ آپ نے محاورات استعمال کیا ہے, لیکن یہ موقع عید قربان گزر گئی ہے مولا بخش صاحب. نہیں, یہ موقع نہیں ہے. اس میں کوئی دوسرا محاورہ ہے جو مجھے آدھا ہے, وہ بغل میں بچہ, وہ محاورہ اس پہ سیٹ ہو سکتا ہے. لیکن بغل میں چھری اور یہ محاورہ ادھر ہے ہی نہیں. تو مطلب آپ ڈھونڈ رہے تھے, اب دوسرے بچہ بغل میں تھا, ڈھنڈورا آپ کہیں اور کر رہے تھے کچھ ایسا. ہاں, ایسا کہہ سکتے ہو. اچھا, چھری والی بات یہاں فٹ نہیں آتی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, کراچی کا امن امان کا مسئلہ میں بارہا کہتا ہوں, یہ مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اب کراچی اور بعض علاقوں میں, دوسری جگہوں پہ بھی, دوسرے صوبوں میں بھی یہ مسئلہ بحران میں تبدیل ہو چکا ہے. بحران ایک پل میں, ایک مہینے میں, ایک سال میں حل نہیں ہوتے. اس کے لیے مسلسل ایک کوششیں اور عمل چاہیے ہوتا ہے. سیاسی مداخلتوں نے اور ذیلی جو نچلی عدالتیں ہیں ان کے درست طریقے سے کام نہ کرنے, اور پولیس کے اور دوسرے اداروں کے خوفزدہ رہنے کی وجہ سے یہ معاملات پیدا ہوئے ہیں, اور یہ اس نے بحران کی شکل اختیار کی ہے. اگر سیاسی مداخلت نہ ہو اور مکمل آزادی دی جائے, اور نچلی عدالتیں جو ہماری شہروں میں اور چھوٹے پیمانے پر وہ اگر جرت سے فیصلہ کریں, تو میرے خیال معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن مولا بخش صاحب, اگر آپ ایک میری گزارش سن لیں جو میں آواز پہنچانا چاہتا ہوں, کہ جیسے ہماری سپریم کورٹ کئی معاملات میں اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کئی چیزوں کو بہتر کر رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان حوالے سے بھی کوئی بہتر کوئی پالیسی بنانی چاہیے. یہاں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. یہاں جج صاحبان ڈر کے مارے کیس ہی نہ چلائیں. یہاں انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو پیپر آئے اس پر ہو. اگر آپ 12 لوگ مارنے کے بعد بھی عام قانون کے تحت رہا ہو سکتا ہے تو بتائیں. لیکن مولا بخش صاحب آپ پھر وہی بات دہرا رہے ہیں کہ جج ڈرتے ہیں. شجیل میمن صاحب نے بھی سندھ اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کہی تھی کہ جج فیصلے دینے سے ڈرتے ہیں, لیکن عدالت یہ کہتی ہے کہ ہم تو تیار ہیں فیصلہ دینے کے لیے, حکومت اپنی پروسیکیوشن نہیں کرتی پراپر طریقے سے اور پھر سزائیں دینے سے کتراتی ہے. میں کسی حکومت کی بات نہیں کرتا, اور نہ میں پورے جج صاحبان کو کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں کہتا. لیکن جہاں سسٹم بہتر ہو جائے گا, قانون سازی ہو جائے گی, تو پھر کیا عدالتوں کا ڈرنا, کیا حکومت کا نہ کرنا. لیکن مولا بخش صاحب, سسٹم بھی آپ نے بنانا ہے, قانون سازی بھی آپ نے کرنی ہے. دیکھیں, ہم نے بہت کچھ کیا ہے, بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن جہاں اور بھی اختیارات رکھنے والے صاحبان ہیں, اور جیسے میڈیا کے دوست ہیں, بہت سارے لوگ اور بھی ہیں, ان کا بھی تو اثر دیکھیں نا. کچھ کام ہونے دیتے ہیں, جو کام کرتے ہیں وہاں آپ نوٹس لے لیں گے, اور وہاں درست آپ کہیں گے آپ درست کرنا چاہتے ہو.
یہ تو بہت زیادتی ہے. جس ادارے کا جو کام ہے اس کو وہ کرنے دیں. انتظامیہ بھی آپ چلائیں گے, قانون سازی بھی آپ کریں گے, ہدایات بھی آپ جاری کریں گے, عمل اعمال بھی آپ ٹھیک کریں گے, میڈیا کو بھی آپ ٹھیک. کیسے ممکن ہے آپ بتائیں بھلا؟ آپ کچھ تو سیاسی لوگ, ہمارا بہت احتساب ہو چکا ہے. میرے خیال میں پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں جتنا سیاست کو گندا کیا گیا ہے, جتنا سیاستدانوں کو برا بلا کہا گیا ہے, اتنا کسی ادارے کو نہیں کہا. اب آپ اداروں کی طرف بھی اشارہ کریں, اب میڈیا ذرا ادھر بھی جائے اور دیکھیں کہاں کہاں مداخلتیں ہوتی ہیں, کہاں کہاں لوگوں کو روکا جا رہا ہے. جب تک انتظام میں درستی نہیں آئے گی, جب تک کام کرنے والوں کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا, آپریشن میں لوگ جن کو پکڑتے ہیں, جن کو کرتے ہیں, ان تمام افسران کو مارا جاتا ہے. کیا ہوا؟ کس حکومت نے نوٹس لیا؟ مولا بخش کس عدالت نے نوٹس لیا؟ مولا بخش صاحب, یہ ڈیبیٹ کافی پھیلتی جا رہی ہے, اس کو مزید سمیٹیں گے بھی, اس پہ بات بھی کریں گے مزید. عتیق میر صاحب سے میں کچھ دیر کے لیے بات, آپ سوال مختصر کریں نا. جی, میں عتیق میر صاحب سے اگر سوال کرنے کی اجازت دیں مجھے ایک. السلام علیکم عتیق میر صاحب. وعلیکم السلام. یہ آپ نے بابر خان غوری صاحب کی بات بھی سن لی, آپ نے مولا بخش صاحب کی بھی بات سن لی. یہ بتائیں کہ کراچی کے حالات میں سامنے رکھتے ہوئے آپ کراچی آپریشن کے سیاسی حل سے مطمئن ہیں, یا سپریم کورٹ نے جو ایک عدالتی قدم اٹھایا ہے تو عدالتی حل سے آپ مطمئن ہیں کراچی میں؟ دیکھیں, کراچی میں پچھلے 5 سال جو جرم کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا, جرائم پیشہ عناصر جس طریقے سے مضبوط ہوئے, قانون جس طرح مفلوج رہا, قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ایک خوف کی فضا مسلط رہی. یقیناً اس میں سیاسی عمل کی کمزوری ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے, اور میڈیا نے اس کو بارہا اجاگر کیا اور واضح طور پہ دکھایا کہ حکومت اپنی ول یہاں ثابت نہیں کر رہی. اس لیے یہ کہنا کہ اس میں سیاست کو گندا کیا گیا اور اس میں میڈیا کا کوئی قصور ہے, میرا خیال ہے اگر میڈیا اتنا کچھ نہ دکھاتا تو آج یہ آپریشن بھی نہ ہوتا. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس میں یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ دیکھیں, ایک پارٹی پنجاب سے جیتتی ہے, وفاق میں آتی ہے, اس کے بعد وہ سندھ کے امن کے لیے کوشاں ہوتی ہے. سندھ میں مینڈیٹ لینے والے جو جماعتیں ہیں, پچھلے 5 سال کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ سندھ کو بہتر کرتے, اس افرید کو قابو کرنے کی کوشش کرتے, اداروں کو مضبوط کرتے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا. میں آج کی صورتحالات کو بتاتا ہوں کہ آج انہی اداروں نے جو کمال دکھایا ہے کراچی میں, جیسے تاجروں کو جس نوعیت کی پریشانیاں لاحق تھیں, جس طرح کے مسائل درپیش تھے, جس طرح کے جرائم نے ان کا جینا دو بھر کر دیا تھا, بھتہ, اغوا برائے تاوان, تھریٹ کالز, بم دھماکے, اور گو کہ ٹھیک ہے اس میں بھی واضح کمی تو نہیں ہے, لیکن یہ 1 مہینہ اور 25 دن 5 سال کا ایک مضبوط ایک جرم کا جو ایک اسٹرکچر تھا, اس کو جس طرح سے ان اداروں نے توڑا ہے, یہ بہرحال. لیکن ان اداروں میں عتیق میر صاحب, ان میں پولیس کا ادارہ بھی تو شامل ہے نا, اور پولیس بھی پھر اس جمہوری حکومت کا ہی ایک ادارہ ہے, تو یہ سیاسی حل تو کامیاب ہوا نا, یہ سیاسی جماعتیں کرنا تو چاہتی ہیں. میں چانڈیو صاحب بیٹھے, اب ان سے پوچھے کہ یہی پولیس اب جو شب و روز محنت کر رہی ہے, جاگتے ہیں, جرم کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں, رینجرز کے ساتھ ان کا جو اشتراک ہے, اشتراک عمل ہے, لاجواب ہے. پچھلے 5 سال یہی پولیس تھی. ہم کہتے تھک گئے کہ یہ پولیٹیسائزڈ ہے, ان کو کھل کھیلنے کی اجازت دی جائے. ایسا کیا ہے, قانون کی عادت تو باندھ دیے جائیں, مجرم دندناتا پھرے, تو کس طرح ممکن ہے؟ آپ دیکھیں یہ جو 254 پولیس اہلکار شہید ہوئے 92-96 میں, آج وہ اسی وقت کو یاد کر کے آج جو پولیس ہے اس کے حوصلے نہیں ہیں. ٹھیک ہے عتیق میر صاحب, اگر آپ مجھے بابر خان غوری صاحب کی طرف جانے دیں. بابر صاحب یہ بتائیے کہ پچھلے 5 سال میں ایسی کیا رکاوٹ تھی, کیا مجبوری تھی کہ پولیس رینجرز کے ساتھ مل کے وہ ریزلٹس نہیں دکھا سکی جو اب دکھا رہی ہے؟ دیکھیں, پہلے بات تو عتیق میر صاحب کو جہاں سے بھی بریفنگ ملی ہے, جہاں یہ جاتے ہیں بریفنگ لیتے ہیں, ہمیں علم ہے, تو وہاں سے یہ ساری بریفنگ اور بھی لے لیتے کہ 5 سال میں کس نے روکا. پہلی بات یہ ہے کہ 5 سال کے اندر یا تو ہم نے کسی پولیس والے کو منع کیا بھائی کہ کرمنل کو نہیں پکڑو, یا چانڈیو صاحب نے کیا, پتہ پوائنٹ آؤٹ ہونا چاہیے نا کہ کس نے روکا. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں, اور یہ پولیٹیکل ول تھی جو ہم کہہ رہے تھے, جس پہ ہم پہ اعتراض بھی ہوا کہ آپ نے فوج کو کیوں بلایا. ہم نے کہا جی اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں, جو مرکز تھا کھارا در, میٹھا در, جو ہمارا بولٹن مارکیٹ اور یہ جامع کلوتھ, یہ وہ علاقے جو ہب ہیں کراچی کے, کمرشل ہب ہیں, جہاں پہ دکاندار کا بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا. تو یہ آواز تو پولیٹیکل پارٹی ہم نے انہیں اٹھائی.
تو اس وقت تو یہ چیمبر والے تو ڈرتے تھے, بولتے نہیں تھے, یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ خود بولتے ہوئے گھبراتے تھے. تو آج اگر یہ ساری چیز ہوئی تو یہ تو ہماری ڈیمانڈ تھی. اور جو وفاقی حکومت آئی ہے وہ ہم لوگ نے کہا تو ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں اور بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. ساری پولیٹیکل پارٹیز وہاں موجود تھی, اس میں کراچی کے تمام وہ پارٹیز بھی جو کیا نام ہے پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے ان کو بھی دعوت دی گئی تاکہ مل کے اس کا حل نکالیں. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ول تھی. آپ یہ بتائیے کہ آج بھی جو اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں, آج بھی جو ابھی آپ نے اعداد شمار دی ہے کہ 3000 سے زیادہ موٹر سائیکلیں چھن گئی, اتنے اغوا برائے تاوان, اتنی ڈکیتیاں, اتنے لوگ جو مارے گئے. تو یہ مجھے بتائیے کہ جو کیا نام ہے کوئٹہ کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, ہزاروں لوگ وہاں پہ مر گئے, 1.5 لاکھ پنجابی فیملیز نے وہاں سے ہجرت کی ہے. پشاور کے اندر اگر خیبر پختونخوا میں جائیں آپ تو ہزاروں لوگ شہید ہو گئے بیچارے. وہاں پہ بھی ٹارگٹ پہ کتنے لوگوں کو مارا گیا. ایم پی اے زیمن نے ابھی ریسنٹلی ایک تحریک انصاف کے ایم پی اے کو خیبر پختونخوا میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. آپ کے وہاں پہ بشیر بلور, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا وہاں پہ بھی یہ 3 پارٹیاں موجود ہیں. یہ پورے ملک میں چانڈیو صاحب نے کہا یہ ایک بحران ہے, اس بحران کو مل کے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. اس بحران میں ہم یہ نہیں کر سکتے لسانی بنیاد پر یا تعصب کی بنیاد پر کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے اور آپ مزید بحران کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ہم سب میں کچھ کہنا چاہوں گا, اس سب سے ہم متفق ہیں کہ کرمنلز کو پکڑا جائے, ان کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو. ٹھیک ہے بابر صاحب, ایک بریک کا وقت ہوا, کیا جائے. ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہوا ہے. عتیق میر صاحب بریک کے بعد آپ بھی اپنی بات کیجئے گا. بابر غوری صاحب نے جو کہا کہ یہ بحران ہے اسے مل کے حل کریں گے, تو کیا متحدہ حکومت نے مل کے سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ بحران حل کرے گی؟ کیا واقعی متحدہ حکومت میں واپس آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو کب تک, اور کراچی میں یہ آپریشن کیا ختم ہونے جا رہا ہے یا رہے گا تو کتنے عرصے تک؟ یہ سب باتیں پوچھیں گے ایک بریک کے بعد میرے ساتھ. ویلکم بیک ٹو 60 منٹس. بات کر رہی ہوں میں آج کراچی کی سچویشن پہ. عتیق میر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے تھے, پلیز ذرا کوئکلی ایڈ اپ کیجئے گا. میں بابر غوری بھائی کی بات کے جواب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 5 سال ایک کولیشن پارٹنرز کے طور پہ متحدہ حکومت میں تھی, ANP تھی, پیپلز پارٹی تھی, اور تاجروں کو جب بھی امن و امان کے سلسلے میں مسائل درپیش ہوئے, واحد جماعت متحدہ جو تاجروں کے ساتھ کھڑی رہی. متحدہ پہ اعتراض میڈیا پر آتا رہا کہ آپ تو خود حکومت میں ہیں, پھر آپ کیوں حکومت کے خلاف شور مچاتے ہیں. ANP کی جانب سے بھی متحدہ کی جانب سے بھی یہی بات کی جاتی رہی جو کہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہماری حکومت بات نہیں مانتی. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ یقیناً کوئی سیاسی ول کی کمی تھی جو کراچی میں یہ مسائل پیدا ہوئے. ہم اس میں براہ راست ٹھیک ہے متحدہ کو متون نہیں کرتے یا کسی دیگر جماعت کو نہیں کرتے, لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے جس کی اکثر خود بابر غوری صاحب نے بھی میڈیا پر کہا کہ حکومت ہماری بات نہیں سنتی بد امنی کے سلسلے میں جو بھی ہم مشورے دیتے ہیں. تو آج کس طرح اس بات سے ڈینائی کیا جا سکتا ہے کہ کچھ سیاسی کمزوری نہیں تھی پچھلے 5 سال میں حالات خراب کرنے میں. ٹھیک ہے, عتیق میر صاحب اس کا جواب لیں گے بابر غوری صاحب سے, لیکن ایک کوئک سوال میں کرنا چاہوں گی ایک بار پھر سے اپنے بیورو چیف عامر احمد خان سے. عامر ذرا مجھے خبر دیجئے گا کہ کیا کراچی آپریشن ان قریب ختم ہونے جا رہا ہے یا رہے گا ابھی یہ؟ نہیں, ابھی جو ہماری اطلاعات ہیں, اور کل ڈی جی رینجرز نے خود بھی کہا کہ 5 سے 6 مہینے جو ہے یہ آپریشن مزید چلے گا. مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو آپریشن چل رہا ہے, جو A کیٹیگریز کے کرمنلز جو آپریشن سے پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں ملک سے, ان کو واپس لانے کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دوسری بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ مولا بخش چانڈیو صاحب نے جو بات کی اس کا کہ کون روکتا ہے حکومت کو, یہ پچھلے 5 سال بھی گورنمنٹ میں رہے, ابھی بھی یہ گورنمنٹ میں ہے, وزیر داخلہ ان کے رہے, کہ یہ جو پولیس والوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, جو اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے, ان کے لوگوں کو جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے سے ان کو آخر کون روکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے یہ آپریشن جب کامیاب نہیں ہو سکتا, آپ جیسے ابھی بھی آپریشن چل رہا ہے, 3500 موٹر سائیکلیں چھین لی گئیں, 500 گاڑیاں چھین لی گئی ہیں, اس دوران 250 افراد مر گئے. آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں آئے گی, آپ کراچی, ہم نے یہاں تک دیکھا ہے پچھلے دور حکومت میں 1 مہینے میں 500 لوگ مر گئے, مگر کراچی پولیس کے سربراہ سے کسی نے نہیں پوچھا, اس علاقے کے SSP سے کسی نے نہیں پوچھا.
اب یہ کیوں لوگوں کو نہیں کرتے, یہ لوگوں سے پوچھ گچھ کیوں نہیں کرتے, ان کو کس نے روکا ہے؟ یہ لوگوں سے پوچھ گچھ کیوں نہیں کرتے, ملزمان کو پکڑتے کیوں نہیں, کس نے روکا ہے, یہی سوال کرتے ہیں مولا بخش چانڈیو صاحب سے. جی مولا بخش صاحب. میں غریدہ بھی ایک پہلی بات تو یہ کہ ایک سوال ایک ہوتا ہے لیکن اس میں پوری پارٹی کو کٹڑے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے, تو اس جواب بھی ذرا تفصیل سے آ جاتا ہے, ورنہ بات چھوٹی ہو تو پھر اس کا جواب دے دیں. اب دیکھیں دو بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ مہربان, یا ابھی آپ کے نمائندے, مجھے نہیں پتا یہ تجزیہ کرنے آئے یا آپ کو شہر کی صورتحال بتانے آئے جو آپ نے بتایا تھا. اب یہ تو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں, میں بھی ان سے سوال پوچھ سکتا ہوں, لیکن میں ابھی کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا. دوسرے صاحب بھی بیٹھے تھے, وہ بھی کہتے 5 سال, یہ بھی کہتے ہیں 5 سال. اب ان کو پتہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ, میں نام نہیں ان کا جانتا, جو آپ کے ساتھ ابھی مہربان بیٹھے تھے, جن کو اچھا ہوا بابر غوری صاحب نے ان پہ تنقید کی تو جان تو چھوٹی بابر غوری کی, کہا نہیں بابر غوری والوں پہ تو تنقید نہیں کی جا سکتی. اب اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے, یہ جواب دیتے تو پھر انشاءاللہ سب خاموش ہو جاتے, یہ اچھی بات ہے ان کے پاس. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہیں, اس بادشاہ آدمی کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاسی استحکام کے نتائج کیا ہوتے ہیں. سیاسی ملک میں استحکام ہو تو سارے معاملات ٹھیک ہوں گے, قوانین پر عمل ہوگا, صورتحال بہتر ہوگی, اداروں کا اعتماد بحال ہوگا, بہت ساری تفصیلیں. اگر سیاسی استحکام نہ ہو تو پھر کوئی بھی قانون, کوئی بھی ادارہ, پولیس ہو, فوج ہو, دیکھیں اس شہر کو 2 بار فوج کے حوالے کیا گیا, بی بی کے زمانے میں کیا گیا, میاں صاحب کے زمانے, نتائج کیا نکلے؟ اب یہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں جس دنوں کی, یہ سیاسی استحکام ہے اور یہ 5 سالوں کا کمال ہے. 5 سال میں اس ملک میں سیاسی استحکام کے لیے جو کام کیے گئے وہ تاریخ میں یاد رہیں گے. یہ سیاسی استحکام نتیجہ ہے. آج صوبائی حکومت, مرکزی حکومت ساتھ ہے, آج دوسری ساری جماعتیں ساتھ ہیں. ایسی صورتحال پہلے کب تھی؟ پہلے ایک ہم پکڑتے, ایک مجرم آتا, مولا بخش صاحب اگر آپ مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت دیں. بسم اللہ, میں آپ کے لیے تو بیٹھا ہوں. آپ کی پارٹی کو 5 سال تک استحکام ملا وفاق میں؟ استحکام تھا آپ کی پارٹی کو 5 سال کے ساتھ حکومت 5 سال پورے کیے آپ کی پارٹی نے؟ ہاں یوں کہے, یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, 5 سال پورے کیے. آپ نے 5 سال, سن لیں, 5 سال میں آپ نے, اب میں کس کو کہوں, نام تو لے نہیں سکتا, کس نے ہمیں کام کرنے دیا؟ آپ نے, آپ کی پارلیمنٹ کا یہ حال تھا, ہماری جیسی اب جو اب پارلیمنٹ ہے, جیسے ہم نے حکومت کو اختیار دیا ہے طالبان کے حوالے سے, ایسی پارلیمنٹ تھی, ایسی اپوزیشن تھی, ایسی پارٹیاں تھی, ایسے ادارے تھے. ایسے نہ کرے, قدم قدم پر تو ہمارے خلاف سازشیں تھی, ہمارے پاؤں میں زنجیریں تھی. یہ تو کمال تدبر ہے آصف علی زرداری صاحب کا اور پیپلز پارٹی کے اتحادیوں کا کہ انہوں نے 5 سال پورا کر کے ملک کو سیاسی استحکام کے راستے پہ گامزن کر دیا ہے. لیکن مجھے یہ فرما دے مولا بخش صاحب, یہ فرما دیجئے کہ عوام کی جان بچانے کے لیے کس نے سازش کی آپ کے خلاف؟ کس نے روکا آپ کو کہ کراچی میں؟ سن لے, ٹھیک ہے, میں بھی بتانے کو تیار ہوں, کئی ممالک ہیں اس سے بھی بدترین صورتحال ہے, وہاں یہ سوال نہیں اٹھائے جاتے, وہاں نظام کو استحکام دیا جاتا ہے تاکہ حکومت بااختیار ہو کر مسئلے کو حل کرے. وہاں مذاقیں نہیں اڑائی جاتی, وہاں کارٹون نہیں بنائے جاتے. سنیں غریدار, سنیں, میں کئی ممالک بتا سکتا ہوں جہاں دہشت گردی کی سطح ہم سے کہیں زیادہ تھی, لیکن وہاں عوام کا اعتماد تھا, سیاسی استحکام تھا, اپنے اداروں کو ان پہ اعتماد کر کے ان کو اجازت دی گئی امن امان کے لیے آپریشن کرنے کی اور کاروائیاں کرنے کی. یہاں یہ صورتحال ہے, آپ بتائیں. مولا بخش صاحب کچھ کر ہی نہیں سکتے. مولا بخش صاحب, مجھے بابر غوری صاحب کی طرف بھی جانا ہے. آپ کہتے ہیں آپ بھی بے بس تھے, ایم کیو ایم سے سوال کیا جائے وہ بھی کہتی ہے کہ وہ بے بس نہیں تھے, ہم نے کام کیا ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ بھی بے بس تھی, اس کے بھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. بابر خان غوری صاحب, آپ کیا کہیں گے اس نظام کے استحکام کے لیے؟ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں حکومت سندھ میں؟ دیکھیں, نظام کا, سیاسی نظام کے استحکام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں یا حکومت کے باہر رہ کے بھی ہم سیاسی استحکام کے لیے ہم لوگ مل کے ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایشو یہ صرف حکومت میں شامل ہونے کا نہیں ہوتا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں غریدہ, دیکھیں اس وقت سب کی ول ہے کہ ہم پاکستان کے اندر امن و امان لائیں. ٹھیک ہے. اب امریکہ میں جب پرائم منسٹر آف پاکستان جاتے ہیں تو آگے سے وہ ہماری بات تو سنتے ہیں تو ساتھ میں اپنی بھی 4 چیزیں دیتے ہیں کہ بھائی ذرا یہ آپ لا اینڈ آرڈر صحیح کر لیں, یہ ہائی ٹارگٹ ویلیو کے جو کرمنلز ہیں
وہ وہاں پہ ہوں, خود ان کے خلاف کارروائی کر لیں. تو یہ ساری چیزیں صرف ایک مخصوص علاقے تک محدود نہیں ہیں, پورے پاکستان کے اندر ایشو ہیں. ان ایشو کو کیسے ریزالو کیا جائے گا؟ چانڈیو صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب تک کہ ہم سیاسی استحکام مضبوط نہیں کریں گے, اور سیاسی استحکام جب مضبوط ہوگا جب آپس کے اندر میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے, کسی کو لسانی بنیاد پر تعصب پہ یا متعصبانہ فیصلے نہیں ہوں گے, تو یہ ملک مضبوط ہوگا. چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے خیبر پختونخوا ہو, چاہے وہ سندھ ہو یا کراچی ہو, ہمیں سب جگہ مل کے میرٹ قائم کرنا ہے. کرمنل کوئی بھی ہو, کسی بھی جماعت کا ہو, کرمنل کو پکڑنا ہے بے گناہ کے ساتھ. اس وجہ سے اس کی گرفتاری نہیں کرنی ہے کہ وہ فلانی جماعت کا کارکن ہے یا فلانی زبان بولتا ہے یا کسی تعصب یا متعصبانہ عمل کا وہ شکار ہو جائے. کرمنل کو پکڑیں, صحیح ہے, اس کو عدالت میں پیش کریں, بجائے اس کے کہ اس کے بہیمانہ تشدد کیا جائے, اس کو عدالت میں پیش کریں, اس کے چارجز رکھیں, اس کو سزا دیں. ہر پارٹی اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بے گناہ ہے, آپ نے تحقیقات کی, اس کو چھوڑیں, نہ کہ یہ سوچنا کہ ہم نے چونکہ گرفتار کر لیا تھا ہم چھوڑیں گے تو الزام نہ ہے کہ بے گناہ کو کیوں پکڑا. بابر صاحب, تو آپ اس پہ جعلی کرنسی ڈال دو, ٹی ڈال دو یا کوئی الزام لگا دو, تو اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک منصفانہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو تاکہ کرمنلز جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے, وہ کسی بھی جماعت کے ہو, کوئی بھی ہو. کل ڈی جی رینجرز صاحب نے سما کے ایک پروگرام میں بات کی, بابر صاحب, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن 5-6 مہینے تک چلنا چاہیے, یہ چلتا رہے گا. تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ چلنا چاہیے یہ آپریشن مزید؟ سر 5-6 مہینے میں نہیں بلکہ سال بھی اگر چلنا ہو تو چلائیں. ہمیں پیس چاہیے, پورے ملک کو پیس چاہیے. ایشو یہ نہیں, لیکن اس کے اندر کارروائی جو ہونی چاہیے وہ انصاف پہ مبنی ہونی چاہیے. اگر کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی میں بھی ایسے افسران ہیں جو تعصب کی بنیاد پر متعصبانہ عمل کر رہے ہیں, تو وہ بھی ہمیں چیک کرنا چاہیے. ایک مانیٹرنگ کمیٹی کے جب طے ہوا تھا وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں, تو وہ اس کا نہ بننا جو ہے وہ تو خود بخود شک و شبہات پیدا کر دیتا ہے کہ اگر ہر چیز فیئر ہو رہی ہے تو مانیٹرنگ کمیٹی کیوں نہیں بنتی. تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپ کو دیکھیں بھی الطاف بھائی نے بیان میں کہا کہ ہم اس کی کچھ ناجائز قیمت بھی ادا کریں, ہم تیار ہیں, کوئی بھی تکلیف ہو, یہ آپریشن چلے, کرمنل کو پکڑا جائے, کرمنل کے خلاف کارروائی ہو, ہم پوری سپورٹ کرتے ہیں. لیکن میری گزارش صرف یہ ہے غریدہ کہ جب تک کہ ہم سب مل کے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے اور آپس میں کوارڈینیشن رکھیں گے, ہمارا کم از کم کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے کسی کے درمیان بھی, تو ہم پاکستان کو آگے لے جائیں گے. لیکن اگر کسی قسم کا آئسولیشن ہوگا کسی کے لیے, مسائل کریٹ ہوں گے, تو کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے بابر صاحب, ٹائم بھی میرے پاس ختم ہو رہا ہے. مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ کا کلوزنگ سٹیٹمنٹ میں لوں گی. یہ بابر صاحب نے بھی کہا کہ مانیٹرنگ کمیٹی ابھی تک نہیں بنی, آپ کے ہی وزیر اعلیٰ صاحب کپتان ہے نا, تو آپ لوگ مانیٹرنگ کمیٹی کیوں نہیں بنائی ابھی تک؟ نہیں, یہ کمیٹی کا فیصلہ پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں ہوا تھا, وہاں میں بھی تھا, گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی. ابھی یہ تو ان کو پتہ ہے, ان سے معلوم کرنا چاہیے, وہ کوئی نمائندے ان کے ہوتے کہ وہ کیوں نہیں بنا. لیکن سارے تحفظات ہمارے بھی ہیں, ہمیں بھی شکایتیں ہیں, ہمارے کارکنوں کو بھی شکایت, لیکن ہم سارے تحفظات کے ساتھ باوجود ہم کہتے ہیں یہ آپریشن نتائج دے رہا ہے, لوگ اس پہ مطمئن ہیں. تب تو ہم پر تنقید کرنے والے بھی کہتے ہیں کچھ باتیں اچھی ہوئی ہیں. تو آپریشن چلنا چاہیے, اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے, اور عوام کو سکون ملنا چاہیے. اب اس میں سے ہم میں کسی کو بھی تکلیف آتی ہے تو کوئی بات نہیں. بہت شکریہ آپ کا سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب, بہت شکریہ سیمر خان غوری صاحب, عتیق میر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. تو یہ تھا جناب آج کا پروگرام, بات کرنے کی کوشش کی, اور جیسے اینڈ پہ پروگرام میں بابر غوری صاحب نے بھی اور مولا بخش چانڈیو صاحب نے بھی بات کی کہ اگر کراچی کے امن کے لیے, شہر کے استحکام کے لیے, ملک کے استحکام کے لیے یہ آپریشن اگلے کچھ مہینوں یا 1 سال تک بھی چلتا ہے تو چلتا رہے, لیکن ٹرانسپیرنٹ اور منصفانہ ہونا چاہیے. اللہ آپ کو اور تمام پاکستانیوں کو اور پاکستان کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیں.